अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़्रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून, पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। आज के लेक्चर में हम सूरह तौबा का तारुफ़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनफ़ाल तक हम पढ़ के आ चुके हैं और 10वें पारे का आगाज़ भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह तौबा का सूरह अनफ़ाल मुकम्मल होने के बाद जब आगाज़ करना था तो सबसे पहले इस सूरह का मानी नाम रखने की वजह, इसमें कितने रुकू कितनी आयत, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो ये है कि इसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती। तो उन तमाम सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकाम नज़ूल की। सूरह तौबा मदनी है मगर इसकी आखिरी 2 आयत, ठीक है, लक़द जाअकुम से शुरू होती हैं और सूरह के आखिर तक। बहुत ज़्यादा रिवायात के मुताबिक उलमा कराम की वो ये कहते हैं कि आखिरी 2 आयत जो हैं वो मक्की हैं और बाकी की सूरह जो है वो मदनी है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई। ठीक है, इसकी रुकू और आयत की तादाद के बारे में अगर बात कर लें तो इस सूरह में 16 रुकू हैं और 129 आयत हैं। याद रहे कि सूरह अनफ़ाल में भी जो हमने मज़मून पढ़े सूरह अनफ़ाल के और सूरह अनफ़ाल मुकम्मल सीखी समझी, उसकी 75 आयतें हैं और सूरह तौबा की 129 है। तो निस्बतन ये तादाद आयात के एतबार से सूरह अनफ़ाल से बड़ी है, लेकिन मफ़हूम में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा के। अलगर्ज़ ये कि सूरह अनफ़ाल में जो हम पढ़ के आ चुके हैं जिहाद के अहकामात, मुशरिकीन और कुफ़ार के साथ जो हमने जिस हद तक और जो हुदूद के साथ बात करनी है और कौन से माहिदे करने हैं, कौन से माहिदों की वो पासदारी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हमने भी उन माहिदों को तोड़ लेना है। किन किस्म के माहिदे हम कर सकते हैं अगर उम्मत मुस्लिमा के लिए वो सूटेबल साबित हों और फ़ायदेमंद साबित हों। तो वो वाली बातें जो हमने वहाँ सीखी, इनकी डिटेल सूरह तौबा में हम सीखेंगे। और इस तरह ही इस तारुफ़ में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताऊँगी कि बाज़ उलमा के कराम के नज़दीक ये दोनों सूरतें जो हैं वो बहुत ही कम ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक ये दोनों सूरतें एक ही मानी जाती हैं। लाइक इस कदर सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, और यही वजह है कि बाज़ कहते हैं कि इसी वजह से इस सूरह को, सूरह तौबा को इसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई ताकि इसको सूरह अनफ़ाल से जुदा भी ना किया जाए और एक अलग से नाम भी दे दिया गया ताकि जुदा हो भी और ना भी हो। लाइक इस तरह से बाकी उसको मैं आगे इलेबरेट कर दूंगी इंशाल्लाह जब हम इसके नाम रखने की वजह पे आएंगे। और पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसके और नाम क्या हैं और सूरह तौबा का नाम ही क्यों ज़्यादा फेमस है। इसके कुल 10 से ज़्यादा नाम हैं जिसमें से 2 मशहूर हैं, अत-तौबा और सूरह बरात। ठीक है, इसको बरात भी कह लेते हैं लेकिन हमज़ा को अलहदा से साउंड दे के वाज़े करना है, ठीक है, बारात नहीं कहना। अब एक इम्पोर्टेंट नुक्ता जो नुक्ता नज़र है वो ये है मेरा कि सूरतों का जो हुस्न है ना वो उनको उनके सही नाम के साथ बुलाने में भी है और प्रोनंसिएशन को करेक्ट रखने में भी है। जैसे कि आपका अपना नाम है, मेरा अपना नाम है, जिस तरह मेरा नाम इफ़रा है, तो अगर कोई नाम गलत लेता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो पहली दफ़ा सुनते हैं वो अफ़रा कह देते हैं या इकरा कह देते हैं, नहीं उनको समझ आती। और जो ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी का जिनको सामना हो वो सिर्फ हाफिज़ा कह के मुखातिब करते हैं मोस्ट ऑफ़ माई टीचर्स। तो अलगर्ज़ ये कि मेरा क्या दिल में शौक़ होता है कि ये मुझे मेरे सही नाम से पुकारें, ठीक है, और हर बंदे को ये होता है कि उसका नाम गलत ना लिया जाए, ठीक है। तो जब हम अपने नामों के बारे में इतने पॉजिटिव हैं तो हम कुरान की सूरह बकरा, सूरह फातिहा, सूरह यूसुफ, सूरह यूनस इस तरह हम पढ़ रहे होते हैं, हालांकि यूसुफ, सूरह यूनुस, ठीक है, और इसको सूरतुल यूसुफ नहीं है क्योंकि नाम हमेशा जो इसम है वो मारफा होता है और अलिफ लाम जिसके आगाज़ में आ जाए वो भी मारफा होता है। तो जो नाम है वो ऑलरेडी मारफा होता है तो अलिफ लाम नाम के साथ नहीं लगाया जा सकता। अरबी असलूब के ख़िलाफ़ है। जैसे मेरा नाम इफ़रा है तो अरबी में भी इफ़रा अल इफ़रा नहीं होगा, जबकि किताब है तो वो क्या है, नकिरा है, अल किताब मारफा है, ठीक है। स्पेशल थिंग अल किताब, और सिर्फ किताब वो कोई भी किताब हो सकती है। तो जो सूरह अल यूसुफ, सूरह अल यूनुस नहीं, ठीक है, सूरतु यूसुफ, सूरतु यूनुस, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सूरतुल बक़रा, ठीक है, और फिर सूरतुल फातिहा, इनको गलत ना पढ़ा करें। तो इसी तरह अत-तौबा है सूरह का नाम, सूरह तौबा बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है, सूरह तौबा नहीं कहना।
توبہ کہہ دے اگر ال ساتھ نہیں لگانا تو، ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ میں اس کا کثرت سے توبہ کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں. اور سورہ براءت یہاں اس کے معنی بری الذمہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، نجات پانا، ویسے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں. تو اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا، بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے نام رکھنے کی بیسک وجہ تھی. آگے بہت انٹرسٹنگ ہے پورا لیکچر، غور اور دھیان کے ساتھ سنیے گا. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ، اول تو ہمیں بہت سی تفاسیر کی کتب میں بھی ملتا ہے، اور بہت سے ہم انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو یہ سوال کا جواب آسانی سے اتنا نکل آتا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ اسی وجہ سے نہیں لکھی گئی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے. یعنی جب تدوین قرآن بھی عہد رسالت سے ہی شروع ہو چکی تھی، لائک کہ قرآن کریم کو لکھنا شروع ہو چکا تھا، کتابت وہی شروع ہو چکی تھی، تو اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا کہ آپ لکھیں. تو پہلی بات یہ کہ دیٹس وائی ہم نہیں بسم اللہ، نہ آج کل قرآن کریم میں جو جتنے بھی اشاعت ہو رہی ہے قرآن کی اس میں بھی بسم اللہ مینشن نہیں ہے، اور ہم پڑھتے بھی تلاوت کے دوران ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کسی نے ان سے یہ وجہ پوچھی کہ اے صحابی رسول، اے خلیفہ، یہ سورہ توبہ سے پہلے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی نہ پڑھی جاتی ہے؟ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے سورہ توبہ کی اور سورہ انفال کے علیحدہ کر کے تو آپ نے فرمایا، آپ نے جواب یہ دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے علیحدہ کر کے تو دکھایا ہے مگر بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اس کی وجہ کیا فرمائی گئی؟ سورہ انفال ہجرت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ آخری دور میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اور ہم نہیں پوچھ سکے مگر سورہ توبہ کا مضمون سورہ انفال کے مضمون کے متشابہ تھا، مشابہ تھا، سملر تھا، جو میں نے لیکچر کے آغاز میں بتایا. اسی لیے یہ دونوں صورتیں ایک سی ہیں. تو یہ احتمال بھی تھا کہ ہم نے دونوں احتمالوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں علیحدہ کر بھی لیا اور نہیں بھی کیا. یعنی ایک احتمال یہ بھی تھا کہ یہ دونوں صورتیں سیم ہیں، اور لکھتے وقت یعنی جامع القرآن جب قرآن کی تدوین ہوئی باقاعدہ حضرت عثمان کے دور میں، اور ایک احتمال یہ بھی تھا کہ یہ دونوں صورتیں الگ ہیں تو ہم نے الگ الگ کر تو دیا لیکن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے باقاعدہ طور پر الگ نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح کا فرق واضح ہو بھی گیا، اور مضمون کے اعتبار سے دونوں صورتیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بھی جس طرح نازل ہوئی ویسے ہی قرآن کریم میں لکھ بھی دی گئی. یعنی اس سے ہمیں احتیاط کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس قدر احتیاط سے کام لیا تدوین قرآن میں، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات نے سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، یعنی تدوین قرآن کی بات کی جا رہی. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ توبہ تلوار کے ذریعے کفار سے امان کہتے ہیں پناہ کو، ٹھیک ہے، یعنی تلوار کے ذریعے کفار سے امان اٹھانے کے لیے اتری، اور بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا بسم اللہ نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے. اور حضرت جبرائیل والا بھی میں نے آپ کو معاملہ بتا دیا کہ وہ لے کر نازل نہیں ہو. البتہ یہ کہ روایات میں اختلاف ہے، لیکن جامع ایک یہی روایت ہے جو میں نے یہاں پر مینشن کر دی، جو اس کے علاوہ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ روایات بھی ملتی ہیں کثرتاً، تفسیر کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور آخری روایت جو میں نے سوچا کہ یہ بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب جمع قرآن کا موقع آیا، قرآن کو جمع کرنے کا موقع، تو کچھ حضرات صحابہ کا اس پر اختلاف ہوا، ٹھیک ہے. بعض کا خیال تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کا خیال تھا یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا، لہٰذا دونوں جماعتوں کا لحاظ فرمایا گیا، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ الگ الگ ہیں ان کا بھی لحاظ کیا گیا، اور جو کہتے ہیں وہ ایک ہے ان کا بھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر علیحدہ نہ کیا گیا، تو اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف روایات ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں. سورہ توبہ کے فضائل پڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، ٹھیک ہے، سورہ دخان، سورۃ النبا کو یاد نہیں کر سکتا،
اللہ اکبر. یعنی منافقین جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں سورہ توبہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ اس سورہ توبہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. تو آپ نے کیا کہا کہ یہ سورہ توبہ منافقوں کو رسوا کرنے والی ہے. اس سورہ میں بار بار منہم یعنی ان میں سے کیا مراد تھی؟ یعنی منافقین کی طرف اشارہ تھا، منافقین کو خطاب تھا، منافقین کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس سورہ میں منہم اس قدر ارشاد ہوا کہ میں سمجھا کہ کسی منافق کو بغیر رسوا کیے چھوڑے گی ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سورہ توبہ کے فضائل میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. لہٰذا سورہ توبہ کی تعلیم خاص طور پر مسلمان مردوں کے لیے تو لازم و ملزم ہے کہ وہ ضرور اس سورہ کو سیکھیں، اور مسلمان عورتیں بھی لازمی طور پر سیکھیں کیونکہ قرآن سب کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ سورہ انفال کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، وہ جو لیکچر کی ابتدا میں ہی میں آپ سے فرماتی آ رہی ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی آ رہی ہوں کہ دونوں کے مضمون جو ہیں وہ سیم تھے. اسی لیے صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار و منافقین کے حالات بیان کیے گئے. سورہ انفال میں بھی دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیمان کے احکام بھی بیان کیے گئے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جو حکم تھا سورہ انفال میں کیا تھا کہ معاہدے ان صورتوں میں پورے کرو، جو سورہ انفال کے بالکل اینڈ پہ اختتامی آیات میں بھی ہم نے یہ سیکھا. ٹھیک ہے، تو سورہ توبہ میں یہ حکم ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی ہو، معاہدہ کو توڑا جا رہا ہو، اس کی ابتدا ہو، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے آپ بھی توڑ دیں. ٹھیک ہے، نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا. راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ منافقین کا ذکر بھی اس سورہ میں ہے. اس کے مضامین کا بات کی جائے تو پتہ لگے پچھلی سلائیڈ میں کہ ان دونوں صورتوں میں سورہ انفال میں بھی ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں اور سورہ توبہ میں بھی ہم یہ پڑھیں گے. تو مرکزی مضمون کیا ہے سورہ کا کہ مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. غزوہ تبوک سے مسلمانوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیل میں نے غزوہ تبوک سے روک کر پڑھ دی، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ جب غزوہ تبوک کی آیات آئیں گی تب بتا دوں گی. اور اس کے علاوہ مشرکین سے برات کا اعلان بالکل ابتدائی آیات میں کیا گیا، براءتم والے لفظ سے. ٹھیک ہے، کہا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے تھے، ان سے کہا کہ تم بھی معاہدہ توڑ دو. کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بھی بیان کی گئی ہے. اور یہ بہت ہی زیادہ میٹھی آیات ہیں، بہت ہی زیادہ ایمان کی حلاوت عطا ہوتی ہے ان آیات کی تلاوت سے اور ان کی تفسیر سے. انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. مسجد درار کا یعنی زرار بھی اگر عربی اردو میں پڑھیں تو کا واقعہ بیان کیا گیا، اور مسجد قباء کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ مختصراً عرض کیا ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کا تعارف. اس کے متعلق کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورہ توبہ کی ابتدائی رکوع سے آغاز ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.